अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों के? अल्लाह सुब्हान व तआला सबको अपनी खैर व बरकत में, आफ़ियत में, सलामती में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हान व तआला के अस्माए हुस्ना में से एक अल मुहैमिन है। अल्लाह सुब्हान व तआला अल मुमिन है और हर चीज़ पर अल मुहैमिन यानी निगहबान है। वो तमाम खुफिया बातों को जानने वाला है, सीनों में छुपी हुई बातों को खूब जानता है। तमाम मखलूक़ात पर अर्रक़ीब यानी निगरान है। वो अपनी बादशाहत के हर ज़र्रे पर अश-शहीद गवाह है। वो अल अज़ीम है जिसकी अज़मत की न कोई इब्तिदा है और न कोई इंतहा। वही अव्वल है, वही आखिर है। वो अल अज़ीम है, अल कबीर है। वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। वो तमाम खुफिया बातों को जानता है। वो ज़ाहिर और बातिन को भी खूब जानने वाला है। वो हर चीज़ को जानने वाला अल अलीम है। वो हर चीज़ का अहाता करने वाला अल मुहीत है। वो हर चीज़ पर अल क़हार, अल क़ाहिर है। वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला अल क़ादिर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल मुहैमिन है। वह अपनी अजीम बादशाहत में मौजूद हर चीज़ की हिफाजत करने वाला है। वो अल मुहैमिन है, खूब जानने वाला है। इस कायनात की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इल्म से बाहर हो। ज़मीन व आसमान की कोई चीज़ उसको आजिज़ नहीं कर सकती। जो बंदा पहचान लेता है कि अल्लाह ताला अल मुहैमिन निगहबान है, वो उसके लिए तवाज़ु इख्तियार करता है, उस पर तवक्कुल करता है, उसके लिए अपने आप को बिछा देता है, उससे मोहब्बत करता है और उसके सिवा किसी और से उम्मीदें बांधना छोड़ देता। अल मुहैमिन से ताल्लुक़ रखने वाला, उसको पहचानने वाला दिल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करने लग जाता है। जो बंदा समझता है कि मखलूक उसकी निगहबान है, तो वो मखलूक के सामने छोटे बच्चे की तरह बन जाता है और उनके सामने जलील और रुस्वा होता है। वो उन्हीं के सामने बिछा रहता है और उन्हीं से डरता है और उन्हीं से उम्मीदें बांधता है। हकीकत यह है कि सिर्फ अल अज़ीज़ ही का हक़ है कि उसके सामने जलील हुआ जाए और सिर्फ अल कबीर का हक़ है कि उसके सामने छोटा बना जाए। और जब कोई बंदा मखलूक के सामने जलील होता है, तो अगर इस ज़िल्लत के साथ उस मखलूक की ताज़ीम भी हो तो ये शिरक है और शिरक अजीम गुनाह है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल अली, अल आला, अल मुहैमिन है। वह अपनी तमाम मखलूक़ात से नहायत बुलंद है। उसने फरमाया वसिया कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द। उसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीन को समोए हुए है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। और उन दोनों की हिफाजत उसे नहीं थकाती और वही सबसे बुलंद, सबसे बड़ा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल मुहैमिन है। वो अपनी कुदरत, अपनी कुव्वत और अपने इल्म के ज़रिए मुहैमिन यानी निगहबान है। उसने तमाम मखलूक़ात का अहाता किया हुआ है और वो ऊपर और नीचे के जहानों की हर चीज़ पर निगहबान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल मलिक, अल कुद्दूस है।
السلام المومن ہے، المہیمن ہے۔ تخلیق، بادشاہت، علم، قدرت، احاطہ اور تدبیر کے ذریعے وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ سورہ الحشر میں رب العزت نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غیب اور حاضر کو جاننے والا، وہی وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، بادشاہ ہے نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، سب پر غالب، اپنی مرضی چلانے والا، بے حد بڑائی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، وہی اللہ تعالیٰ ہے، خاکہ بنانے والا، وجود میں لانے والا، صورت گری کرنے والا، سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور وہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ جب کوئی بندہ پہچان لیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ المہیمن ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، کیونکہ رب العزت نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل، یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، چنانچہ تم اسی ایک کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ المہیمن اللہ تعالیٰ کے ذاتی اسماء میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر المہیمن ہے، اور اس کی بادشاہت میں اس کی نگہبانی کسی بھی لمحے ختم نہیں ہوتی۔ کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگہبانی میں سے ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زندہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بلند کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے پست کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ المہیمن ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، اور اس کے سوا سب اس کے سامنے عاجز اور ذلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام المہیمن، المؤمن اور العزیز کے ساتھ آیا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ السلام اور المومن کی صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنے بندوں پر عنایات، ان کی تربیت اور ان پر احسان کرنے اور ان کی امور کی اصلاح کرنے پر دلالت کرتی ہیں، اور اسم المہیمن قوت اور علم اور قدرت کے کمال پر دلالت کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام العزیز اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، اسے کوئی عاجز نہیں کر سکتا اور کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام المہیمن، المومن کے ساتھ آیا ہے تاکہ ہر بندے پر واضح ہو جائے کہ اللہ ہی نگہبان ہے، لیکن سلامتی دینے والا السلام ہے، المومن ہے اور العزیز ہے، اور وہ الرحمن الرحیم ہے، اور وہ ہر چیز پر غالب ہے، کوئی چیز اس کے غلبے سے
باہر نہیں نکل سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ المہیمن ہے، اس کے علم سے کوئی بھی معلوم چیز نہیں نکل سکتی، اور اس کی قدرت سے کوئی بھی چیز باہر نہیں جا سکتی، اور اس کی حکمت میں کبھی خلل نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اور کائنات کا ہر ذرہ اس کی بادشاہت میں ہے، اور کائنات کی ہر چیز اس کی عنایت، اس کی بصارت، اس کی سماعت اور اس کی نگہبانی کے تحت ہے، اور ہر چیز اس کی عظمت کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اس کی احکامات کی مطیع ہے، اس کی مشیت کو قبول کرنے والی ہے، اس کے ارادے کو پورا کرنے میں جلدی کرنے والی ہے، اور اس کی وحدانیت کی گواہی دینے والی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی، ناطق اور غیر ناطق، اور ہر ساکن اور حرکت کرنے والی چیز پر نگہبان ہے۔ سوچ کر دیکھیے، ایک چھوٹے سے ذرے پر جو نگہبان ہے وہ زمین و آسمان پر نگہبان ہے، ہر ستارے، سیارے، سولر سسٹم پر، ہر گلیکسی پر اور پورے جہانوں پر نگہبان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات پر، ان کے تمام احوال میں شاہد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کی کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ ہمارے سینوں کی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے، جبکہ مخلوق میں سے جو حکام، بادشاہ اور رئیس ہوتے ہیں، ان کی نگہبانی غلبے اور شدت کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگہبانی ہر مومن، کافر، فرما بردار اور نافرمان کے لیے ہے۔ اس کی زمین ہر مخلوق کے لیے اناج اگاتی ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، فرما بردار ہو یا نافرمان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کی نگہبانی کرنے والا ہے، وہ تمام مخلوقات پر المہیمن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش، کرسی، آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں، سمندروں پر بھی نگہبان ہے، وہ ہر قوت والے پر بھی نگہبان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مملکت میں جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے، کوئی اس کی قضا کو ٹالنے والا نہیں، کوئی اس کے حکم کا پیچھا کرنے والا نہیں، کوئی کبھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، کوئی قادر اس کو عاجز نہیں کر سکتا۔ جب وہ رات کا ارادہ کرتا ہے تو رات ہو جاتی ہے، جب وہ دن کا ارادہ کرتا ہے تو دن ہو جاتا ہے، جب وہ کسی کو امن دینے کا ارادہ کرتا ہے تو امن میں آ جاتے ہیں اور امن ہو جاتا ہے، جب وہ کسی کو خوف میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں امن ہے، کیونکہ وہ المومن ہے جس نے امن کو تخلیق کیا، اور وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے امن دے کر احسان کرتا ہے۔ جب وہ کسی پر رحمت کا ارادہ کرتا ہے تو اس پر رحم فرماتا ہے، جب وہ کسی سے رحمت کو دور کر دینا چاہتا ہے تو اسے دور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے راستے کی کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے جو کچھ کھول دیتا ہے تو اسے کوئی بند کر دینے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بعد اسے کوئی بھیجنے والا نہیں، اور وہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ العزیز ہے جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وہ الحکیم ہے جو ہر چیز کو مناسب جگہ پر رکھتا ہے، وہ العلیم، الخبیر ہے، اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرب المہیمن ہے، اس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، خلق اور امر اسی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور جو وہ نہیں چاہتا وہ کبھی نہیں ہوتا۔ جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے کہ اس کا رب المہیمن ہے، اور ویسی عظیم صفات
اور خوبصورت افعال رکھتا ہے تو بندہ اس پر ایمان لاتا ہے اور عبادت کو اسی کے لیے خالص کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، تمام انسانوں کو یاد رکھنا چاہیے سب کے اقوال محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ رب العزت کا فرمان ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ وہ نکال نہیں پاتا مگر ایک تیار نگران اس کے پاس ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اعمال بھی محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ اس نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ہر چیز حساب میں رکھی جا رہی ہے اور ہر چیز پر یا ثواب دیا جائے گا یا سزا دی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات پر نگہبان ہے۔ وہ ان کی نیتوں، اقوال اور اعمال پر نگہبان ہے۔ اس کائنات کی ہر موجود چیز اور ہر ذرہ اس کی بادشاہت میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ذرے کو بھی تخلیق کیا اور عرش عظیم کا خالق بھی وہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر احاطہ کرنے والے پر محیط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الملک ہے، وہ ہر نگہبانی کرنے والے پر المہیمن ہے۔ مخلوقات میں سے کتنے ہی مہیمن ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نگہبانی کرنے والی تمام لوگوں، حکومتوں اور موجودات پر نگہبان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ المومن ہے، المہیمن ہے، العزیز ہے، الجبار ہے، جو ظالم کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لے، لیکن جب وہ توبہ نہیں کرتا تو اسے سختی سے پکڑ لیتا ہے۔ وہ ظالم کو مہلت دیتا ہے کیونکہ اس کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں پر نہایت مہربان، نہایت رحم والا، کیسا مہربان ہے وہ لوگوں کی طرف رسول بھیجتا ہے تاکہ وہ ایمان لائیں، وہ انہیں مہلت دیتا ہے تاکہ وہ ایمان لا کر توبہ کریں، کیونکہ وہ بندوں پر نہایت رحم والا ہے۔ لیکن جب بندے توبہ نہیں کرتے تو وہ انہیں سخت عذاب میں پکڑ لیتا ہے۔ وہ نگہبان ہے، اس نے اپنی قدرت سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس کا علم مطلق، اس کی حکمت مطلق، اس کی رحمت مطلق، اس کی نگہبانی، اس کی مطلق قدرت، اس کا مطلق علم، اس کی مطلق حکمت، اس کی مطلق خیر اور اس کی مطلق رحمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کی قدرت کی کیا ہی عظمت ہے، اس کے علم کی کیا ہی عظمت ہے، اس کے پاس عظیم بادشاہت ہے، اس کی نگہبانی کی کیا ہی عظمت ہے۔ وہ دنیا میں بھی بادشاہ اور آخرت میں بھی بادشاہ، وہ عالم غیب کا بھی بادشاہ ہے اور عالم شہادہ کا بھی بادشاہ ہے۔ وہ اس کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، اس پر نگہبان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ المہیمن ہے، اس کے سامنے ہر چیز جھکی ہوئی ہے۔ وہ ہر چیز کو حکم دینے والا، اس کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی کتاب قرآن مجید تمام کتابوں پر المہیمن نگہبان ہے۔ اس کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے تمام انبیاء اور رسولوں کا سردار ہے، اور یہ آخری امت بہترین امت ہے جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ اس کے لیے اس کے جلال اور اس کے اسماء و صفات کمال کی وجہ سے کثیر حمد ہے۔ اس کے لیے اسماء حسنہ ہیں، اعلیٰ صفات ہیں۔ اس کی عظیم کتاب پر کثیر حمد ہے۔
اس کے لیے کثیر حمد ہے کہ اس نے ہم سب پر فضل کرتے ہوئے ہمارے پاس افضل رسول بھیجا اور ہمیں خیر امت میں سے بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی المہیمن ہے، جس کے سامنے تمام عظیم مخلوقات جھکی ہوئی ہیں، جس کی ہیبت سے دل ڈرتے ہیں۔ تمام مخلوقات اس کے قہر اور نگہبانی کے تحت ہیں، اور جلد ہی اس کی تمام فرما بردار اور نافرمان مخلوقات اس کے سامنے کھڑی ہوں گی۔ ساری دنیا کے انسان، پہلے آنے والے، بعد میں آنے والے، وہ جنہوں نے اسے تسلیم ہی نہیں کیا، وہ جو اس کے نافرمان اور سرکش ہیں، وہ بھی اس کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، اور وہ سب کو ان کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی المہیمن ہے، وہ تمام ظاہری اور باطنی مخلوقات پر نگہبان ہے، وہ تمام چھوٹی اور بڑی مخلوقات پر نگہبان ہے۔ وہ المہیمن ہے جس نے اپنی بادشاہت کی ہر چیز کا علم کے ذریعے احاطہ کیا ہوا ہے۔ وہ اس کو بھی جانتا ہے جو ہے، اور اس کو بھی جانتا ہے جو ہوگا، اور اس کو بھی جو نہیں ہوگا، اور یہ بھی کہ اگر وہ ہوتا تو کیسا ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام زمان و مکان میں نگہبان ہے، وہ عالم غیب میں اور عالم شہادہ میں نگہبان ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا، اور وہ خشکی اور سمندر کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے بھی جانتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں گرتا، اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز، مگر سب کھلی کتاب میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی زمین و آسمان کی ہر چیز پر نگہبان ہے، وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس نے اپنی قوت سے آسمانوں کو تھاما ہوا ہے کہ کہیں وہ زمین پر گر نہ جائیں، سوائے اس کے حکم سے، اور اس نے اپنی قوت سے آسمان اور زمین کو تھاما ہوا ہے کہ کہیں وہ ٹل نہ جائیں۔ جب بھی آسمان زمین پر ہوتی نافرمانیاں دیکھتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ زمین پر گر جائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حلم کی عظمت کی وجہ سے اس کو تھاما ہوا ہے کہ وہ زمین پر نہ گرے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا۔ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے رحمان کے پاس غلام بن کر ہی آنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی المہیمن ہے، اس کے لیے ساری خلق ہے اور اسی کے لیے سارا امر ہے۔ اللہ جل جلالہ ہر چیز پر نگہبان ہے، وہ تمام چیزوں اور تمام اموال اور ارزاق پر بھی نگہبان ہے۔ وہی ان کو تخلیق کرتا ہے اور وہی ان کو تقسیم کرتا ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم، اور وہی اللہ سبحانہ و تعالی جس پر چاہتا ہے تنگ بھی کر دیتا ہے، یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر نگہبان ہے، وہ ہر مخلوق سے بلند ہے، وہ اپنے سوا ہر ایک پر القاہر یعنی غالب ہے۔ وہ المہیمن ہے جس کے لیے علو ذات ہے، وہ العلیم العالی ہے اور اپنی تمام مخلوقات کے اوپر ہے۔
جو ہر چیز کے اوپر ہے تو ہر چیز اس کے نیچے ہے، اور وہ اپنے بندوں پر القاہر ہے، اس کے سوا ہر چیز اس سے نیچے ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ کمال حکمت والا، ہر چیز کی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ وہ اپنے قہر اور نگہبانی کے اعتبار سے بھی بلند ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، بلکہ ہر چیز اس کے قبضے میں ہے اور اس کے قہر کے تحت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر غنی اور فقیر پر نگہبان ہے، وہ ہر غنی اور فقیر سے بے نیاز ہے، ہر غنی اور فقیر اس کا محتاج ہے۔ اس نے فرمایا قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، وہ بے پرواہ ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات پر اپنی ہر صفت سے نگہبان ہے، وہ رزاق ہے اور ہر رزق دینے والے پر نگہبان ہے، والقادر ہے اور ہر قدرت والے پر نگہبان ہے، والغنی ہے اور ہر مالدار پر نگہبان ہے۔ اور جب بھی انسان اس سے منہ موڑتا ہے تبھی اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف رخ کرنے والوں پر بھی نگہبان ہے اور اپنے سے منہ موڑنے والوں پر بھی نگہبان ہے، وہ فرما برداروں پر بھی نگہبان ہے، وہ نافرمانوں پر بھی نگہبان ہے، وہ انسانوں پر بھی نگہبان ہے اور ساری مخلوقات پر نگہبان ہے۔ وہ القادر ہے، ہر قدرت والے پر نگہبان ہے، وہ الغنی ہے اور ہر مالدار پر نگہبان ہے۔ اور جب بھی انسان اس سے منہ موڑتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر نگہبان ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر المہیمن ہے، اس نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کیا ہوا ہے، اس نے ہر چیز کو گن رکھا ہے، کیونکہ وہ اپنی قدرت اور اپنے علم کے ذریعے نگہبان ہے۔ اس نے ہر ذرے کو بھی گن رکھا ہے، اس نے سمندر کے پانی کے ہر قطرے کو بھی شمار کر رکھا ہے، اس نے ریت کے ہر ذرے کو گن رکھا ہے، اس نے آسمان کے ستاروں کو گن رکھا ہے، اس نے تمام کلمات اور نفوس کو گن رکھا ہے، اس نے تمام حروف، اقوال اور اعمال، ہر زمان و مکان میں موجود ہر ذرے اور دانے کو گن رکھا ہے، کیونکہ وہ المہیمن ہے جس نے اپنے علم کے ذریعے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور زمین و آسمان کی کوئی چیز المہیمن کو عاجز نہیں کر سکتی۔ رب العزت نے فرمایا لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ اس سے ذرہ برابر کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، نہ ہی آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، اور نہ ذرے سے چھوٹی اور نہ ہی اس سے بڑی، مگر ایک واضح کتاب میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے، وہ الملک ہے اور ہر بادشاہ پر نگہبان ہے، وہ دنیا کے تمام بادشاہوں پر نگہبان ہے، وہ اپنی مملکت کے ہر ذرے کا مالک ہے، ہر مخلوق کا مالک ہے، وہ الخالق المہیمن ہے جو اوپر نیچے کے جہان میں موجود اپنی ہر مخلوق کے اوپر ہے، اور وہ اپنے عظیم عرش پر مستوی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الکریم ہے، وہ ہر کرم کرنے والے پر نگہبان ہے۔ مخلوق جب بھی کرم کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کسی کو عطا کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الجبار ہے، وہ ہر جبر کرنے والے پر نگہبان ہے،
وہی ہے جو جابروں کو پکڑتا ہے، وہی ہے جس نے قوم نوح کو ہلاک کیا جب اس نے کفر کیا، اور قوم عاد کو ہلاک کیا جب اس نے تکبر کیا، اور قوم صالح کو ہلاک کیا جب اس نے جھٹلایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ القوی ہے، وہ ہر قوت والے پر نگہبان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الکبیر ہے، وہ ہر بڑے پر نگہبان ہے۔ وہ العلیم ہے، وہ ہر علم رکھنے والے پر نگہبان ہے۔ ہم اس کے اسماء و صفات کو بار بار دہراتے ہیں تاکہ ہم الکبیر کی بڑائی بیان کریں، تاکہ ہم اس العظیم کی تعظیم کریں، تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت، اس کی تعظیم، تذلل اور اس کے لیے محبت کے ساتھ اس کی عبادت کریں۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے وہ اس کی اطاعت میں جلدی کرتا ہے، اس کی نافرمانی کرنے سے شرماتا ہے، کثرت سے اس کی حمد بیان کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الکبیر القادر ہے، وہ زمین و آسمان اور ان میں موجود ہر چیز پر نگہبان ہے۔ وہ فرشتوں پر، ستاروں پر، بادلوں پر، ہواؤں پر، پہاڑوں پر، سمندروں پر، پانی پر، آگ پر، انسانوں، جنوں پر، پرندوں اور جانوروں پر، ہر ایک چیز پر نگہبان ہے۔ اللہ اکبر! اور کون ہے جو اس کی مخلوقات کو گن سکے؟ الملک العظیم الجبار، جس کے لیے تمام محاسن اور فضائل ہیں، جو اپنے اسماء و صفات میں اکیلا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی المؤمن المہیمن ہے، جس نے اس امت کو اپنا سب سے افضل رسول بھیج کر، اپنی بہترین شریعت دے کر اور سب سے عظیم کتاب دے کر خاص کیا، اور اس کتاب کو پچھلی تمام کتابوں پر نگہبان بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا میں ایک جنت ہے جو معرفت کی جنت ہے، یہی جنت آخرت کی جنت کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ یہ جنت مجالس ایمانی میں ملتی ہے۔ یہ مجالس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے۔ یہ مجالس ہیں جہاں دلوں کا ایمان زندہ ہوتا ہے، جہاں مخلوقات اپنے خالق کی تعریف کرتی ہیں، اس کی تعظیم کرتی ہیں، اس کی تکبیر بیان کرتی ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اس کی تقدیس کرتی ہیں، اور یہ سب ان کی معرفت اور ایمان کی قوت کے مطابق ہوتا ہے۔ جب ایمان زیادہ ہوتا ہے تو یہ سب اعمال بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، اور جب اعمال زیادہ ہوتے ہیں تو اسی کے مطابق ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ مومن اپنے رب سے دعا کرتا ہے اور اس سے سرگوشیاں کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب اس کو سنتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کی حاجت پوری کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ اس کی ضروریات کو پورا کرنے کو پسند کرتا ہے، اور یہ کہ اس کا رب اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا کہ بندے خود اپنے اوپر رحم کرتے ہیں۔ جب مومن ان تمام حقائق پر یقین رکھتے ہوئے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی دعا پوری فرما دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الملک القدوس المؤمن العزیز المتکبر ہے، اور ہم ضعیف، فقیر، عاجز اور محتاج ہیں۔ ہم اس بات کے شدید ضرورت مند ہیں کہ ہمارا رب ہم پر مہربانی فرمائے۔ رب العزت نے فرمایا، جب تم مال غنیمت کی طرف چلو گے تاکہ تم اسے حاصل کرو، پیچھے رہ جانے والے جلدی کہہ اٹھیں گے، ہمیں بھی اجازت دو، ہم بھی تمہارے پیچھے آئیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیں۔ کہہ دو، تم ہمارے پیچھے ہرگز نہیں آؤ گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ فرما دیا ہے، تو جلدی وہ کہیں گے، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ یہ لوگ کم ہی بات کو سمجھتے ہیں۔ کسی کا چلنا، کسی کا رکنا، کسی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر نکلنا اور کسی کا رک جانا اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار ہے۔ ہم سب ضعیف ہیں اور القوی کے محتاج ہیں، ہم سب فقیر ہیں اور الغنی کے محتاج ہیں، ہم سب عاجز ہیں اور القادر کے محتاج ہیں، اور ہم سب چھوٹے ہیں اور الکبیر الصمد کے محتاج ہیں، کہ جس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ انسان کو اس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اپنے رب سے سوال کرے اور اپنی تمام ضروریات کے لیے اس کی طرف توجہ کرے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مملکت میں وہی ہوتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، اور جس کا وہ ارادہ نہیں کرتا وہ کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری کائنات اور جو کچھ اس میں ہے اس پر المہیمن ہے۔ وہ ہر زمان و مکان میں موجود ہر ذرے پر نگہبان ہے، تمام اعمال صالحہ اور برے اعمال پر بھی نگہبان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورج پر بھی نگہبان ہے جو صرف اس کے حکم سے چلتا ہے۔ وہ ہواؤں پر بھی نگہبان ہے جو اسی کے حکم سے چلتی ہیں۔ ہواؤں کی قوت، تیزی اور رخ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہواؤں کی گرمی اور ٹھنڈک، ان کے نفع اور نقصان پر بھی نگہبان ہے۔ اگر وہ چاہے تو ہوائیں چلتی ہیں، اور اگر وہ چاہے تو رک جاتی ہیں، اور اگر وہ چاہے تو ان کے ذریعے نفع مند نباتات اگاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات اور اس کی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ وہ پانیوں پر بھی نگہبان ہے۔ پانی آسمان سے نازل نہیں ہوتا مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امر سے۔ پانی کے ہر ذرے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نگہبان ہے۔ وہی ہے جو اس کو نازل کرتا ہے، وہی ہے جو اسے انسانوں اور حیوانات کو پلاتا ہے، وہی ہے جو اس سے نباتات اگاتا ہے۔ وہ ہر ذرے پر نگہبان ہے۔ کوئی ذرہ نہ تو حرکت کرتا ہے اور نہ ہی ساکن ہوتا ہے مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے۔ اس نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ اور کوئی جانور زمین میں اور نہ کوئی پرندہ کہ وہ اپنے دونوں پروں سے اڑتا ہے مگر تمہاری طرح کی امتیں ہیں۔ ہم نے اپنی کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر یہ اپنے رب ہی کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے گونگے اندھیروں میں پڑے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ کائنات میں کتنے ذرے ہیں، اور جس کمرے میں ہم موجود ہیں اس میں کتنے ذرے ہیں، اور ہمارے گھر میں کتنے ذرے ہیں، اور ہمارے شہر میں کتنے ذرے ہیں، اور ہمارے صوبے میں کتنے ذرے ہیں، اور ہمارے ملک میں کتنے ذرے ہیں، اور ایشیا افریقہ میں کتنے، اور باقی بر اعظموں میں کتنے ذرے ہیں، اس ہوا میں کتنے ذرے ہیں، آسمان و زمین میں کتنے ذرات ہیں، اور کرسی میں کتنے ذرات ہیں، اور عرش میں کتنے ذرات ہیں۔ ان سب ذرات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نگہبان ہے۔ اسی نے ان سب کو تخلیق کیا، وہی ان کو قائم رکھتا ہے، اسی کے حکم سے ان کا نفع اور نقصان ہے، اور ان میں سے ہر ذرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا ہے، اس کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے اور اس کے حکم کے لیے جھکا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین پر بھی نگہبان ہے۔ زمین میں کوئی چیز نہیں اگتی مگر اسی کے اذن سے۔ وہ سمندروں پر بھی نگہبان ہے۔ سمندر صرف وہی کرتے ہیں جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے۔ وہ نہروں پر بھی نگہبان ہے، وہ صرف اسی کے حکم سے چلتی ہیں۔ وہ سورج، چاند، ستاروں پر بھی نگہبان ہے، وہ چلتے اور ٹھہرتے ہیں تو اسی کے حکم سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے خلق اور امر ہے۔ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ ہر انسان پر نگہبان ہے۔ ہر انسان کی زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، موت اسی کے ہاتھ میں ہے، صحت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، رزق بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، ہدایت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کے سارے اعضاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے۔ وہ ہر انسان پر نگہبان ہے، وہ انسان کے ہر عضو پر نگہبان ہے، وہ اس کی زبان پر نگہبان ہے۔ انسان کی زبان نہیں چلتی، نہیں بولتی مگر اللہ تعالیٰ ہی کے اذن سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر آنکھ پر نگہبان ہے، کوئی آنکھ نہیں دیکھتی مگر اسی کی اجازت سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر بدن پر نگہبان ہے، وہ حرکت نہیں کرتا مگر اسی کے اذن سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چہرے پر نگہبان ہے، وہ ہنستا ہے تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے، وہ روتا ہے تو بھی اسی کے اذن سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ المومن ہے، المہیمن ہے، ہر معاملے کی چابی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ زمین و آسمان اسی کے ہیں، سارے خزانے اسی کے ہیں، سارے لشکر اسی کے ہیں، اور زمین و آسمان کی میراث اسی کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ المہیمن ہے،
وہ الاول ہے اور ہم سب مخلوق ہیں، اور مخلوق ادنا درجے کے نگہبان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم المہیمن سے ہمارا حصہ یہی ہے کہ ہم اپنے نفس کی ایمان کے ذریعے نگہبانی کریں اور اپنے دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے پاک کر لیں، اور اپنے جوارح کو نافرمانیوں سے پاک کر لیں، اور اپنی عقل کو غلط عقیدوں سے پاک کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قائم کریں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں، اور اس کے دین کی تعلیم دیں، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور ان کے درمیان اصلاح کریں، اور اپنے تمام احوال میں یہ جان رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر رقیب ہے، کیونکہ وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہمیں سنتا ہے، اس لیے کسی کو ایذا نہیں دینی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حیا کرنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے شرم کھانی ہے، اور اپنے تمام احوال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نگرانی کا شعور رکھنا ہے، کیونکہ وہ المہیمن ہے۔ اس نے اپنی سماعت اور بصارت کے ذریعے تمام مخلوقات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ جو پہچان لیتا ہے کہ اس کا رب الرقیب ہے تو وہ اس کی نافرمانی سے شرم کرتا ہے۔ جو پہچان لیتا ہے کہ اس کا رب السمیع البصیر ہے تو وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اس کی ناراضگی والا ہو، اور جو پہچان لیتا ہے کہ اس کا رب الغفور ہے وہ اس سے بخشش مانگتا ہے۔ جو پہچان لیتا ہے کہ اس کا رب القادر ہے تو وہ اس سے مدد طلب کرتا ہے۔ ایمان اور یقین کے ذریعے اپنے دل کی نگہبانی کریں، اور کمال تقوی کے ذریعے اپنے اعضاء کی نگہبانی کریں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اور اس کی نافرمانی سے بچ کر اپنے نفس کی نگہبانی کریں۔ رب العزت نے فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے آپ اپنے اوپر ظلم کیا تھا، چنانچہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے ان کے معبود جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے تھے۔ جب تیرے رب کا حکم آ گیا اور ان کے لیے بربادی کے سوا انہوں نے کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اور آپ کے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے جب وہ کسی ظلم کرنے والی بستی کو پکڑتا ہے، بلا شبہ اس کی پکڑ بہت دردناک بڑی سخت ہوتی ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ وہ ایسا دن ہے جس کے لیے سب جمع کیے جائیں گے اور وہ حاضری کا دن ہوگا۔ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں جس نے ہمیں تخلیق کیا، جو ہمیں رزق دیتا ہے، جس نے ہمیں ہدایت دی، جو ہمارے معاملات میں تصرف کرتا ہے، جو ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اس لیے اس رب کے در پر جانا ہے جو الغنی ہے، القادر ہے، الملک ہے، القدوس ہے، السلام ہے، المومن ہے، المہیمن ہے۔ اسی کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ آپ جو بھی چیز چاہتے ہیں اس کے خزانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اس سے وہ دعائیں کریں جو نبیوں نے دعائیں کی۔ سب سے پہلے اس سے ہدایت طلب کریں کیونکہ یہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ پھر اس سے اس کی رضامندی طلب کریں، اور اس سے اس کی جنت طلب کریں، اس سے اس کی مغفرت طلب کریں، اور اس سے جہنم سے نجات طلب کریں۔ اپنے رب کے دروازے پر جائیں جو الغنی ہے، القادر ہے، اور ہم فقیر ہیں، اور اس سے جو چاہیں طلب کریں، اور اس کے ساتھ اس کی عبودیت میں کمال حاصل کریں، اور اپنے مولا المومن المہیمن کی بہترین طریقے سے اطاعت کریں، اور ہمیشہ اس کے لیے خضوع اختیار کریں، اور اس کے سامنے بچھے رہیں، اس کے لیے تواضع اختیار کریں، اس کی تعظیم کریں، اس کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کریں، اس سے حیا کریں، اس سے محبت کریں، اور تکبر، جبر
اور سرکشی سے بچیں، کیونکہ ہم اس کا حق نہیں رکھتے، بلکہ یہ بالکل بھی ہمارے لائق نہیں۔ جو بھی ہمیں ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور وہی العزیز ہے، الجبار ہے، المتکبر ہے، اور وہی حق رکھتا ہے کہ اس کے اسماء حسنی پر اس کی تعریف کی جائے۔ اور جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات کو پہچان لیتا ہے تو وہ ہر طرح کی اطاعت کے ذریعے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے ہر حال میں اسی کا شکر گزار رہتا ہے۔ اور جو پہچان لیتا ہے کہ اس کا رب المہیمن ہے، وہ اس کے سامنے تواضع اختیار کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے۔ جو پہچان لیتا ہے کہ اس کا رب المہیمن ہے، وہ اس سے ڈرتا ہے، اس سے حیا کرتا ہے، اور اپنے تمام حالات میں اس کی نظروں کو اپنے اوپر محسوس کرتا ہے، اور وہ ہر اس عمل کی طرف تیزی کرتا ہے جو اس کے رب کو پسند ہے، اور وہ ہر اس چیز سے دور بھاگتا ہے جو اس کے رب کو ناپسند ہے۔ جو پہچان لیتا ہے کہ اس کا رب المہیمن ہے، وہ اس پر توکل کرتا ہے، اور وہ اس کے سوا کسی کی قوت کی فکر نہیں کرتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نفع حاصل کرنے، نقصان سے بچنے کے لیے اسباب بھی اختیار کرتا ہے۔ جو پہچان لیتا ہے کہ اس کا رب المہیمن ہے، وہ بندوں پر ظلم کرنے سے اور ان کے حقوق غصب کرنے سے دور رہتا ہے، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ اس کا رب المہیمن ہے، جو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، جو قدرت رکھنے والا ہے، اور جو جلد ہی ہر چیز کا حساب لے گا۔ ان الینا ایابہم، یقیناً انہیں ہماری جانب ہی لوٹ کر آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر یقیناً ان کا حساب بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم المہیمن سے بندے کا حصہ یہ بھی ہے کہ بندہ اپنی زبان کی نگہبانی کرے اور اس کو ان کاموں میں استعمال کرے جنہیں اس کا رب پسند کرتا ہے۔ زبان سے اس کا ذکر کریں، اس کی حمد بیان کریں، اس کی بزرگی بیان کریں، اس سے استغفار کریں، اس کی کتاب کی تلاوت کریں، اس کی طرف دعوت دیں، اس کی شریعت کی تعلیم دیں، اس کی مخلوقات کے ساتھ احسان کریں، اور وہ اس زبان کے ذریعے کسی کی غیبت چغلی نہ کریں، اس کو قیل و قال میں مصروف نہ رکھیں، اس زبان سے جھوٹی گواہی نہ دیں۔ اور اس اسم کے بارے میں انسان کا حصہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے اہل یعنی اپنے گھر والوں اور اپنے ماتحت لوگوں کی نگہبانی کریں، ان کو خیر کی طرف دعوت دیں، ان کو نیکی کی ترغیب دلائیں، ان کو معروف کا حکم دیں اور ان کو منکر سے روکیں۔ انسان اپنے اعضاء پر نگہبان ہے، اور انسان سے اس کے اعضاء کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے ان سے کیا عمل کیا، کیا سنا، کیا دیکھا، اور اپنی زبان اور بدن کو کن کاموں میں مصروف رکھا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں۔ یقیناً کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ المہیمن ہے، اور المہیمن کا بندہ وہ ہے جو منصور ہے یعنی مدد کیا گیا ہے، محفوظ ہے یعنی حفاظت میں ہے، خوش بخت اور مطمئن ہے۔ اس کے برعکس جو المہیمن پر ایمان نہیں لاتا، اس کے لیے ذلت ہے، مشقت ہے، تنگی ہے، تھکاوٹ ہے، اور قیامت کے دن آگ کا عذاب ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک ہے، وہ المومن ہے، المہیمن ہے، وہی ہے جو ہر ایک کو امن دیتا ہے، وہی ہے جو ہر امن پر نگہبان ہے، چاہے وہ سیاسی ہو یا اجتماعی یا اقتصادی۔ یہ سب امن کی قسموں میں سے ہیں، اور ان سب پر اللہ تعالیٰ ہی نگہبان ہے۔ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے تاکہ وہ اس کے ذریعے مخلوق کی نگہبانی کرے، انہیں نفع پہنچا سکے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے کام کر سکے، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آ سکے تاکہ وہ لوگوں کا رہنما بنے، اور تاکہ وہ صلہ رحمی کر سکے، تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ احسان کر سکے، اور لوگ اس کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھ کر اپنے رب کی طرف آنے کی رغبت پا سکیں۔
تو مومن پر لازم ہے کہ وہ اپنے اوقات کی بھی نگہبانی کریں اور انہیں انہی کاموں میں صرف کرے جو اس کے رب کو پسند ہے اور اسے محبوب ہے۔ وہ ان اوقات کو اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے، اس کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس کے دین کی تعلیم دیتے ہوئے، اس کی مخلوق سے احسان کرتے ہوئے گزارے۔ اور مومن پر یہ بھی حق ہے کہ وہ اپنے جوارح کی نگہبانی کرے اور انہیں انہی کاموں میں لگائے جو اس کے مولا کو پسند ہے۔ مومن پر یہ بھی حق ہے کہ وہ اپنے مال کی نگہبانی کرے اور اس کو نیکی اور احسان ہی کے کاموں میں استعمال کرے، اس کو ایسے کاموں میں خرچ نہ کرے جو رحمان کو ناپسند ہوں، بلکہ اسے اپنے نفس، اپنے اہل اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہترین انداز میں خرچ کرے۔ مومن پر یہ بھی حق ہے کہ سب انسان اس سے امن میں ہوں، سب مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہوں اور وہ ہر حال میں ہر برائی سے اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے اسماء حسنہ کا سچا فہم نصیب کرے اور ہمیں اپنی ذات کا ایسا تعلق عطا فرمائے جس کی وجہ سے ہم اس سے محبت کریں، اس کی تعظیم کریں، اسی کی عبادت کریں، اسی کی طرف رخ کریں، اسی کی رضا کے لیے زندگی گزاریں اور اس جہان سے ایسے چلے جائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائیں اور ہمیں اپنی جنتوں میں داخل فرما دیں اور ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔